बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज का व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। नाज़रीन, सियासतदानों का काम है हुकूमत बनाना, लेकिन सियासतदानों की बजाय कोई और हुकूमतें बनाता है। अदलिया का काम है इंसाफ देना, लेकिन उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। इंसाफ देने की बजाय मनपसंद जजों को 26वीं तरमीम के बाद भेजकर इंसाफ का बेहमाना कत्ल कराया गया। मीडिया 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 सहाफी जो अवाम का आईना होते हैं, कानें और आंख होती हैं, जिनका काम होता है अवाम के तक हकायक पहुंचाना, उसे ऐसी कारी जरब लगाई गई कि मीडिया सहाफती जिम्मेदारी की बजाय प्रेस रिलीज माउथ पीस बन के रह गया, एक डिक्टेशन पर चलने वाली कठपुतली बनकर रह गया। और बदकिस्मती है कि यहां तक के गुज़श्ता रोज कश्मीरी आजाद कश्मीर के मुजाहिरीन पर, एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाली इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब में भी घुस गई, इस्लामाबाद के नेशनल क्लब में, और वहां मुजाहिरीन के साथ सहाफियों को भी बारह पीटा। अब मीडिया पर खबरें क्या चल रही हैं इस मुल्क में देखें, इतने जुल्म सितम की दास्तानें हैं। डिक्टेटर अयूब हाँ आया, ये आया, हाँ जनरल ज़ियाउल हक आया, मुशर्रफ आया, लेकिन बदतरीन दौर है। मीडिया में खबरें, असल खबरें क्या है इस वक्त कि यूएनओ को जो मुआहिदा हुआ इसराइल को तस्लीम करने के लिए, फलस्तीन की हैसियत को खत्म करने के लिए, गजा में मुसलमानों की नस्ल कशी करने वालों के पर एतराजात पर सवाल उठाने, साबक सेनेटर मुश्ताक की इसराइल के हाथों गजा में गजाई और अद्वियात ले जाने पर गिरफ्तारी, कश्मीर एक्शन कमेटी के पर होने वाले बेमाना लाठीचार्ज, शेलिंग, फायरिंग, शहादतें जिसमें पुलिस हमारे भाई भी शहीद हुए। सबसे बड़ा इशू है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी किया गया। महंगाई खते गुर्बत 50% आबादी से ज्यादा क्रॉस कर गई। इंतकामी कार्रवाइयों से एक पार्टी को दीवार में चुन दिया गया। इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफी हो, जज हो, जर्नैल हो, वकील हो, सिविल सोसाइटी हो, सबको कुचला जा रहा है। लेकिन मीडिया पे क्या खबरें आ रही हैं? अली मीन गंडापुर ने अलीमा खां के खिलाफ कह दिया, अलीमा खां के खिलाफ कह दिया, अली मीन गंडापुर 2 वजीर रिजाइन दे दिए। मीडिया ये खबरें दे रहा है। अवाम का आईना होता है, आईना कितना खराब हो गया है कि इसे कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से मीडिया को चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें हमारा भी कसूर है। हमारी यूनियनें बहुत ज्यादा तकसीम दर तकसीम हो गई। हमने हुक्मरानों अवाम तक हकायक पहुंचाने की बजाय सियासी जमातों का आलाकार, अदारों का, महकमों का आलाकार बनकर हकायक को मसक कर कर अपना वकार खो दिया। लेकिन जो सहाफी इन हालात में भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उन सबको सलाम। दुनिया कह रही है, कतर कह रहा है, हमास कह रहा है कि हमें यह कबूल नहीं। कश्मीर एक्शन कमेटी को कहते थे भारत फंडिंग कर रहा है, वही हुक्मरान के कुछ लोग आज उनके साथ मुआहिदा करने चले गए। वो उन्होंने समझा पंजाब की आवाम को मार मार के तुर काट देता है, लेकिन आजाद कश्मीर पर उन्होंने वही रवैया बनाया। लेकिन मैं उनकी दलेरी को, बहादुरी को सलाम, लेकिन फिर गुजारिश है पुरअमन रहे। ये पाकिस्तान तुम्हारा है, पाकिस्तान हमारा है। ये कायदे आज़म का, ये आजकल जो शराफिया है, इसने जाना है राइटिंग ऑन दी वॉल। ये हुक्मरान क्या हुक्मरानी करेंगे? जो जेल में बंद एक शख्स बानी पीटी इमरान खान, जो इनसे डील नहीं कर रहा, जो चोरी के मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहा, जो अदलिया से इंसाफ करने की ताकत छीनने के फैसले के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन गया, जो मीडिया की आजादी के लिए बात कर रहा है। आपको यह भी बताता चलूं, अडियाला जेल में कोई मीडिया हाउस अपनी मर्जी से सहाफी नहीं भेज रहा, उनकी बीटें चेंज कर दी गई, और बाज लोगों के कहने पर उन्हीं सहाफियों को अदारे, मीडिया हाउसेस भेज रहे हैं जो ताकतवर हल्के कहते हैं। मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, कोई ऑन ऑफ आके इनकार कर दे। 8-10 मीडिया के जो अच्छे एडिटर हैं, जिन्होंने हमेशा कुर्बानियां दी और आज भी दे रहे हैं। यह निजाम कितना बुज़दिल निजाम है कि जो शख्स 27 माह से जेल में है, बानी पीटी इमरान खां की एक आवाज और उसकी तस्वीर और तकरीर और ऑडियो वीडियो से इतना डरा हुआ है कि अगर इमरान खां की
کوئی ویڈیو یا تصویر باہر آ گئی تو لگتا ہے نظام دھڑم تختہ ہو کے نیچے گر جائے گا. اس لیے میڈیا کو عمران خان کی تصویر اور ویڈیو یا شارٹ چلانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اکثریت کو نہیں دکھایا جاتا، صرف ون سائیڈ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. کبھی مولوی لانچ کر دیے جاتے ہیں، کبھی لگڑ بگڑ چمچے کرچے لانچ کر دیے جاتے ہیں، مگر مہنگائی کے ایشو کو نظر انداز کر دیا گیا، کرپشن کو نظر انداز کر دیا گیا. 50 سال سے سب سے کم درجے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا. غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں کہ کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جو فلسطین پر وار کیا امن نام پلان کے مطابق وہ ڈسکس نہ ہو، ججوں کو ان کی فیملی کو رکھا جا رہا ہے وہ ڈسکس نہ ہو، ارشد شریف شہید ڈسکس نہ ہو، حبیب اکرم، سمینہ پاشا، ہارون رشید، اسامہ غازی، سمینہ پاشا، زبیر علی خان، شاکر محمود اور ایسے درجنوں صحافیوں کو زبان بندی کروا دی گئی. اب یہ حکمران دعویٰ کرتے ہیں کہ 2 دن بھی، یہ حکمران وہ ہے جو عمران خان کی تصویر سے ڈرتے ہیں. یہ پہلے دعویٰ کرتے تھے موجودہ حکمران پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ بانی پی ٹی عمران خان 2 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتا. اب 2.5 سال سے زیادہ، 27 ماہ سے زیادہ ہر قسم کی ظلم، تشدد، فسادیت، انسانی حقوق کی پامالی، جیل قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود وہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. اور انہیں یہ خوف ہے کہ عمران خان کی اگر ویڈیو لنک پہ بھی ایک تصویر، آڈیو آ گئی، ویڈیو آ گئی، تصویر آ گئی تو عوام اس کے پیچھے ہوگی. ان ڈرے ہوئے لوگوں سے کیا بات کریں؟ آزاد کشمیر کے لوگ آج اسلام آباد کے باہر احتجاج کر رہے تھے، ان پر دھاوا بول دیا پولیس نے، کیونکہ پولیس کو اتنا بے لگام کر دیا گیا ہے، اتنا بے لگام کر دیا گیا ہے کہ وہ اب ڈکٹیٹر کے دور میں بھی کبھی صحافیوں پر حملہ نہیں ہوا. آزاد کشمیر کے مظاہرہ کرنے والے پرامن خواتین، بزرگ، بچوں، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ پریس کلب میں گھس کے مارا اور پھر کہتے ہیں معذرت ہے، کاش پہلے دن جب شہید ارشد شفیق کو گیا تھا تو اس موومنٹ کو لے کے چلتے. 1 2 3 4 5 6 60 70 صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا. اس وقت صحافی سب آتے، آپ بھی اب بھی آ جاؤ، نہیں تو بچے گا کوئی نہیں. جو ان کی خواہش کے مطابق چلے گا وہ مارا جائے گا. وہ میڈیا پر نظر نہیں آئے گا. لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے. رن ڈاؤن سے لے کے گیسٹ تک کا فیصلہ اب چینل ہیڈ، مالک، ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر پروگرامنگ، اینکر، رپورٹر نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے. ڈکٹیشن دی جاتی ہے. خیر، اسی لیے حکمران پولیس اور بیوروکریسی کیا کریں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں جس طرح کشمیریوں پر گھراؤ کر کے ان پر حملہ کیا ہے، پریس کلب کے اندر جا کر مارا ہے، اور اوپر سے وزیر مملکت پتہ نہیں کون نام ہے، طلال صاحب، وہ کہتے ہیں تشدد پر کی ہم مذمت کرتے ہیں. نہیں، ان لوگوں کو ڈسمس کرو، نوکریوں سے نکالو، تاکہ آئندہ کچھ ججوں کے گھر کوئی کیمرے نہ لگائے، ججوں کے عزیز و حراکوں کو ہراساں نہ کرے، صحافیوں کا معاشی قتل نہ کرے، ارشد شریف کی طرح ملک چھوڑنے پر مجبور نہ ہو، لوگوں کو بڑی تعداد میں معاشی قتل نہ کیا جائے. جب تک یہ نہیں کرو گے تباہی ہوگی، کچھ امن میں نہیں آئے گا. آزاد کشمیر میں احتجاج لاکھوں کی تعداد میں ہر شہر میں عوام ہی عوام ہے، جس نے شہادتوں کی، بڑی شہادتوں کے بعد، پولیس کی شہادتوں کے بعد اپنا راستہ ختم نہیں کیا. اور کہا جا رہا کہ آج جمعے کے بعد بڑے پیمانے پر لوگ احتجاج کر سکتے ہیں. اس لیے حکومت، رانا ثناء اللہ جو کہہ رہا تھا یہ بھارت فنڈنگ کر رہا ہے آزاد کشمیر کو، اب مذاکرات کے لیے وزیر اعظم صاحب میدان میں آئیں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مروا دیں گے پولیس والے. یہ جو آج تشدد کر رہے ہیں، دیواریں پھلانگ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمات کر رہے ہیں، جھوٹے گواہی بنا رہے ہیں، جھوٹے گواہ بنا رہے ہیں، جھوٹی سزائیں دلا رہے ہیں، کل کو آپ کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی. پیپلز پارٹی کیوں نہیں جاگ رہی؟ اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہوتی تو آج مناظر اور ہوتے. نواز شریف، شہباز شریف صاحب آپ بینیفیشری ہیں اس نظام کے، لیکن خدا را یہ جو روایات بنائی جا رہی ہے سیاستدانوں کو کچلنے کی، صحافیوں کو کچلنے کی، ججوں کو کچلنے کی، جو اختلاف رائے طاقتوروں کو کرتے انہیں کچلنے کی، یہ کل کو آپ کے خلاف سارے حربے استعمال ہوں گے. ہم اس وقت بھی غلط کہیں گے اور آج بھی غلط کہہ رہے ہیں. اس کو روکو، ورنہ یہ لوگ آپ کو لڑا کے، ککڑوں کی طرح لڑا کر پیچھے سے خود حکمرانی کریں گے. بچو اس وقت سے جب یہ مظالم سارے آپ کی طرف آئیں. اب آزاد کشمیر میں بہت بڑی تعداد میں
لوگ باہر آ چکے ہیں۔ اس موقع پر ان کے آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے صدر شوکت میر نے کہا ہے کہ ہم کشمیر ایکشن کمیٹی کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد وہاں سے ہم اگلا لائحہ عمل جاری کریں گے۔ شوکت میر انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم لاشیں بھی، گولیاں بھی کھائیں گے، شیلنگ بھی کھائیں گے، لاٹھی چارج بھی کھائیں گے، جنازے بھی پڑیں گے، لیکن اپنا حق لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جو مفت کی 12 سیٹیں ہیں وہ خالی کرو، جو بیوروکریسی سرکاری افسران کو اربوں روپے کی مراد دیتی ہے وہ ختم کر کے غریب کے لیے اسکول بناؤ، ہسپتال بناؤ، سڑکیں بناؤ، لوگوں کو روزگار دو۔ پاکستان کنگال ہو رہا ہے، عام شہری 90% لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے۔ چند اشرافیہ کے لیے ملک کو یرغمال نہ بناؤ۔ ناظرین، نہایت دکھ کے ساتھ بات کہہ رہی ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ 3.5 سال سے تسلسل سے جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اب یہ صرف 73 سے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر مارانے والوں کے خلاف کارروائی نہ کریں تو یاد رکھ لو سارے ٹی وی پی ٹی وی بن جائیں گے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے بن جائیں گے، تمہاری زبان چھین لی جائے گی۔ دوسری طرف پشاور میں آج پھر دشمن نے دہشت گردی کی اور ہمارا ایک کانسٹیبل بھائی شہید ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی شروع ہو گئی۔ بلوچستان میں ہر روز ہمارے فوجی جوان اور راہگیر لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ بجائے اس چیز کو فوکس کرنے کے آپ سیاستدانوں کو، اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں کو، انصاف کرنے والے ججوں کو، سول سوسائٹی کو، اختلافی سیاسی جماعتوں کو آپ تو ان کے رکھ رہے ہیں، خدا کا خوف کرو۔ اور دوسری طرف ناظرین، سلمان اکرم راجہ اور راجہ ناصر عباس اور تحریک تبت آئین پاکستان نے کہا کہ فلسطین کی نسل کشی کرنے والوں کو معافی دینے والوں کو معاہدے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تحریک تبت نے کہا عمران خان کے قریبی، دوسری طرف ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اسحاق ڈار نے بھی یو ٹرن لیا ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو قائد اعظم کی خواہش کے مطابق نہ، جو 1967 کے بعد ہو۔ اب اسرائیل نے اتنے مظالم کیے کہ غزہ اتنا سارا چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، خبریں یہ آنی چاہیے تھی یو این او میں ٹرمپ امن معاہدہ پہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی۔ الیکشن چوری ہوا 8 فروری کو۔ آزاد کشمیر میں ججوں، وکلاء، صحافیوں اور انسانی حقوق کی پامالی کی بجائے میڈیا کو پی ٹی اے کے اندرونی لڑائی کی خبروں میں مصروف کر کے اب یہ سمجھنے ہیں سب اچھا ہے۔ دوسری طرف سابق جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب، آپ کو سلام، انہیں اسلام آباد پولیس نے بھی پکڑا اور اب اسرائیل پولیس نے بھی پکڑا۔ الجزیرہ کے مطابق مشتاق غذائی اجناس اور ادویات لے کر غزہ مختلف لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ الجزیرہ اور دیگر میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جو اسرائیل وہاں غزہ پہ معصوم لوگوں کو بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں پر، سکولوں پر، بچوں پر ادوات نہیں دے رہا، کھانے کے لیے یہ چیز نہیں دے رہا، رہنے کے لیے چھت نہیں دے رہا، اس پر پابندی لگانے کی بجائے مشتاق محمد سابق سینیٹر کو اسلام آباد پولیس نے پکڑا اور آج اسرائیل فورسز نے قبضے میں لے لیا۔ الجزیرہ نے انکشاف کیا۔ ظلم خدا کا دیکھو کہ اسلام آباد میں احتجاج کرے محمد مشتاق، غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ اور اس کی فیملی گرفتار، اسرائیل غذائی اجناس اور ادویات لے کر جائے، اسرائیل پکڑ لیں، جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم حکمرانوں سے سوال کرتے ہیں، حاکم وقت پرائم منسٹر آپ صاحب ہیں، ہم اپنے اداروں سے سوال کرتے ہیں، آپ نے جغرافی حدود اور انسان خلف کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنے کا حلف لیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس حلف کی وفاداری کرے، آئین اور قانون کی حکمرانی کرے۔ اگر میڈیا کو چاہیے کہ وہ الجزیرہ کی رپورٹ دیکھے۔ یو این او کو حماس نے بھی موقف دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی فوج کی وہاں پر موجودگی کو قبول نہیں کرتے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارا غزہ پر معاہدہ کرنے والوں نے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو ابھی تک اس معاہدے کا نہیں پتا، ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے۔ حماس نے موقف دیا ہے کہ ہم اس مطالبے کو نہیں مانتے، تو پاکستان کیسے مان سکتا ہے؟ عرب ممالک کیسے مان سکتے ہیں؟ جس نے نسل کشی کی وہاں اسرائیل کی، نیتن یاہو نے، وہ جا کے اپنے ملک میں کہتا ہے میں نے تو فلسطین کو ریاست ماننے کا معاہدے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ادھر آئیں گے اور جو صرف این جی او کا کردار ہوگا، جو
عرب ممالک کی فوجیاں پاکستان فوج جائے گی اور اسرائیل فوج وہاں موجود رہے گی جنہوں نے نسل کشی کی ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولے، بہت ہو چکی، اب وقت گزر چکا. ناظرین، آخر میں آپ کو خبر دیتا چلے، آج 3 لوگوں سے بات ہوئی جو عمران خان کے قریبی حلقے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں اب یہ بہت جلدی کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں، اور مجھے سزا دے کر آئسولیشن میں مجھے ڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا. اس کے لیے میں نے کمیٹی بنا دی ہے. اور عمران خان نے ایک اور بات کہی ہے کہ 27 مہینے تو کیا 27 سال زندگی کے جیل میں گزار دوں گا، لیکن چوری کے مینڈیٹ کرنے والے حکمرانوں سے ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا مجھے پتا ہے کہ 6 ماہ بعد خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کس کے کہنے پر صبح 7:30 بجے جیل میں آیا. مجھے پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کس نے بھیجا اور وہ ایشو کو کیسے ڈی ٹریک کرنا چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا مجھے میرے مقصد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ قائد اعظم کی خواہش کے مطابق 1967 کے علاوہ اور مسلم ممالک اسے قبول نہیں کریں گے. کہاں ہے علماء دین جو بار بار پروٹیسٹ کرتے تھے؟ اب ناظرین، میڈیا کا کردار بارہا کہہ دیا، آپ کو بتاتے کہ ملک میں مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے. اسرائیل کو اور امریکہ مل کے ہماری حکومت کو ٹریپ کر چکا ہے. معاہدے کے 21 نکات میں وہ حقائق نہیں ہیں جو خود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہہ دیے. اب تو ہوش کے ناخن لے لو اور آزاد کشمیر کے لوگوں سے خدا کے واسطے دشمنوں والا کام نہ کرو. انہیں پرامن رہیں، خدا کے لیے پرامن رہیں. آپ کو آپ کا حق ملے گا. آپ نے یہ ثابت کر دیا آپ جدوجہد کرنے والے ہو، آپ سرنڈر کرنے والے نہیں ہو. ہم 3.5 سال سے پنجاب میں مظالم کا برداشت کر رہے ہیں، لیکن صحابی اکٹھے نہیں ہو رہے، وکلا اکٹھے نہیں ہو رہے. عوام نکلتی ہے تو نسل در نسل ہزاروں لوگوں کے گھر میں لاکھوں چھاپے اور دہشت گردی کے مقدمات، اور 788 یاسمین راشد، عمر چیمہ، عمران خان، محمود شاہ محمود قریشی، محمود الرشید اور اسی طرح کے ہزاروں لوگ جیل میں بیٹھے ہیں. کیا کریں؟ جو آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. ظلم آخری ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے. کفر کا نظام چل سکتا، ظلم کا نہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.